अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नावल जिसे पढ़कर आप यकीनन एंजॉय करेंगे। तो चलिए आज का नावल स्टार्ट करते हैं। नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो चलिए आज का नावल स्टार्ट करते हैं। काश काश मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद होती। वो केमिस्ट्री के नोट्स हाथ में पकड़े, पाँव में जूता पहने, मुँह में बड़बड़ाई और साथ ही गुस्से से रूम से बाहर की जानब निकल गई। अराबेला अराबेला सीढ़ियाँ उतरते हुए ऊंची ऊंची पुकारने लगी। क्या मसला है, तुम्हें ऐसे क्यों चीख रही हो सुबह सुबह। मलिहा बेगम जो अब्दुल जब्बार साहब के सामने नाश्ता लगा रही थी, परेशानी से उसकी जन्म देखा। अराबेला जो पास ही कुर्सी पर बैठी थी, जैसे उसकी नज़र लाल पीली होती, इस्परा पर पड़ी। जल्दी से नजरें नीचे झुका कर खीर में चम्मच चलाने लगी। कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें बोला है बेला, मेरे कमरे में दाखिल ना हुआ करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। इस्परा ने दांत पीसते हुए कहा, जबकि बेला उसे इग्नोर करती मज़े से खीर खाने लगी। उफ, अब क्या कर दिया है मेरे बेबी ने, मलिहा बेगम ने मोहब्बत से कहकर इस्परा के हाथ से नोट्स पकड़ लिए। जैसे ही उन्होंने अराबेला का कारनामा देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने लगी और देखते ही देखते वो मुस्कुराहट कहके में बदल गई। अब्दुल जब्बार, मेरा ख्याल आपको भी ये देखना चाहिए, मलिहा बेगम ने नोट्स उन्हें दिखाते हुए कहा। अब्दुल जब्बार साहब भी देख कर खिलखिला कर हंस दिए। अराबेला जो तब से नर्वस होकर बैठी थी, अपने पेरेंट्स को मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी मुस्कुराने लगी। हद है, ये मेरी फैमिली से कुछ कहने की वजह से कह के लगा रहे, इस्परा ने सबको घूरते हुए कहा। काम डाउन पड़ी, मलिहा बेगम ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। लेकिन बेला बेटा, द स्पेलिंग इज कुक, ना के वो हैं जो आपने लिखे हैं। अब्दुल जब्बार साहब ने थोड़ा शर्मिंदगी से अपनी 5 साला बेटी को देखते हुए कहा। वो पापा जानी, लाइए मैं अभी सही लिख देती हूँ। अराबेला ने कहते ही अपने हाथ नोट्स की जानिब बढ़ाए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स इस रिकॉर्ड पर मुनहसर हैं और आप सबको मज़े सूझ रहे हैं। इस्परा ने नोट्स वापस से पकड़ कर चीरते हुए कहा, जबकि बाकी सब अपनी हंसी जब्त करने लगे। इस्परा ने वापस से नोट्स की तरफ नज़र घुमाई, जहाँ एक आदमी का स्केच बना हुआ था, लेकिन असल फन ये नहीं था बल्कि उसके ऊपर लिखी गई तहरीर थी। माई डैडी इज़ द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। एक्चुअली रात में अब्दुल जब्बार साहब ने चिकन रोस्ट बनाया था, उनसे इम्प्रेस होकर अराबेला ने नोट्स पर उनका स्केच बनाने की कोशिश की थी। मैं क्या सोचती हूँ, इस स्केच को अपने कमरे की दीवार पर लगाऊं, मलिहा बेगम ने शरारत से कहा। ओ माई गॉड, इस प्राण ने टेबल पर बैठकर अपना सर अपने हाथ में थाम लिया। ओके रिलैक्स, सिर्फ मजाक कर रही हूँ, ये नाश्ता खुरपी तुमने यूं नहीं जाना है, मलिहा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है, मैंने ये असाइनमेंट जुमेरात को जमा करवानी है, इसलिए दोबारा लिख लूँगी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। आज के बाद अगला सारा हफ्ता तुम देर रात वाशरूम अकेली जाओगी, जहाँ भूत होते हैं, और मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, इस पर ने ज़बान चढ़ाते हुए कहा और साथ ही बेला की प्लेट से खीर का चम्मच लिया। जबकि बेला उड़ी हुई रंगत से उसकी जानब देखने लगी। मामा, वो जो मुंह खोल कर रोने ही लगी थी, इस पर ने खीर से चम्मच बढ़कर जल्दी से उसके मुंह के अंदर रख कर उसका मुंह बंद कर दिया। अच्छा सॉरी, उसने बेला की गाल पर बोसा देते हुए कहा। सबकी बेला मुंह बिसोरते हुए खीर खाने लगी। नाश्ता करने के बाद उसने सबको मोहब्बत से बाय कहा और फिर अपनी यूनी के लिए घर से निकल गई। जैसे उसने अपनी गाड़ी पार्क की, उसके कान में उसकी दोस्त फातिमा की आवाज़ टकराई। हे फाती, उसने अपना बैग पकड़ कर बाहर निकलते हुए कहा। प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फातिमा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर अंदर की जाने बढ़ते हुए कहा। कैसी प्रॉब्लम, क्या हो गया है, इस्परा ने उलझते हुए कहा। फायका, फातिमा ने आहिस्तगी से कहा। ये सुनते इस्परा का वजूद थमा, लेकिन वह जल्द ही खुद को काबू करते हुए फातिमा की संगत वॉशरूम की जानब भागने लगी।
واش روم میں پہنچ کر اس کی نظر فائقہ سے ٹکرائی، جس کا وجود خوف اور ڈر سے کانپ رہا تھا۔ فائقہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اسپرا نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو خود کے قریب کر کے پریشانی سے پوچھا۔ وہ لڑکا جس پر ہم نے پرینک کیا تھا لاسٹ ویکینڈ۔ فاطمہ آہستگی سے بڑبڑائی۔ ہاں تو پھر؟ اسپرا نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لڑکا اسی یونیورسٹی کا ہے، میں نے اسے یہاں دیکھا ہے، فائقہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی اس کی پریشانی ختم ہو گئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے اسے ہمارے گراؤنڈ میں دیکھا ہے۔ اسپرا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر فائقہ نے دانت پیسے، لیکن اسپرا مسکراہٹ ضبط کرنے کی بجائے اور کھلکھلا کر مسکرا دی۔ اسٹاپ لافنگ ایڈیٹ، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو میری موت پکی ہے، آ جا نہ پھر میرے مرنے پر بریانی کھانے، فائقہ نے اس کے پاؤں پر اپنی ہیل مارتے ہوئے کہا۔ کام ڈاؤن فائقہ، ہی از ناٹ شور اٹس یو، فائقہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ یار وہ پہچانا ہے، دیکھ لینا تم لوگ۔ ابھی فائقہ بول رہی تھی، ان کے کانوں میں بیل گونجی۔ اسٹاپ بینگ ڈرامیٹک، اسٹے اوے فرام ہم، ابھی تم صرف یہی کر سکتی ہو۔ اب لیکچر سٹارٹ ہو گیا، چلو وہ لیتے ہیں جا کر، اسپرا نے کہہ کر اس کا بازو پکڑ کر واش روم سے باہر نکل آئی۔ فیری تھی کہہ رہی، اگر وہ ڈھونڈ بھی لے گا تو ہم سب مل کر اس کے نتائج سے نمٹ لیں گے ہمیشہ کی طرح، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں لیکچر لینے کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ یار یہ دانش اور حمزہ کہیں نظر نہیں آ رہے آج، اسپرا نے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور میڈم کو بہت یاد آ رہی ہمارے ہونے والے جیجو کی، فاطمہ نے شرارت سے کہا۔ اس سے پہلے فائقہ بھی کچھ کہتی اس کی نظر سامنے کھڑے تیمور پر پڑی اور گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ ڈو یو نیڈ اینی تھنگ؟ فائقہ کی حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اس کی نظروں کی سمت دیکھا تو اسپرا نے خود کو مضبوط ٹھہراتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ آئی نو، تیمور کی گہری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی جو فائقہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فائقہ کی آنکھیں، حیرت سے پہلے اس کا وجود ڈر سے کپکپانے لگا۔ انہیں کچھ بولنے کے لیے اپنے لب کھولے لیکن منہ سے کچھ نہیں نکلا۔ فائقہ، فاطمہ نے اسے پکارا، لیکن جو اس نے کیا اس سے ان دونوں کو شاک لگا۔ I know, you know I will remember you, and I know you know I will remember how we danced۔ وہ کھڑی ہوگی اور لیرکس گانے لگی۔ فاطمہ اور اسپرا صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ We are danced all night، یہ ان تینوں کا فیورٹ سانگ تھا جو وہ کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز گانے لگی اور ساتھ ساتھ اپنے قدم کیفیٹیریا سے باہر کی جانب بڑھانے لگی، جبکہ وہاں موجود سب اسٹوڈنٹس حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اسپرا نے اب ایک نظر تیمور کو پھر فاطمہ کو دیکھا اور زندگی سے بھرپور دونوں کے کہکے کیفیٹیریا میں گونجنے لگے۔ اسی پل اسپرا کی نظر تیمور پر پڑی جو ہاتھ میں موجود ٹرے کو سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اسپرا نے جلدی سے اپنی ہنسی کنٹرول کر کے ٹیبل کے نیچے سے فاطمہ کے پاؤں پر پاؤں مارا۔ سوری، ہمارا وہ مطلب وہ تم تینوں ہی تھی نا جنہوں نے پہلے کیچپ اور پھر پانی پھینکا، اس نے سرد مہری سے انہیں گھورتے ہوئے کہا، جس پر ان دونوں کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھنے لگی۔ آئی ڈونٹ نو واٹ یو آر تا، میں نے سوچا جا کر تم لوگوں سے اچھے سے بات کر رہا ہوں، لیکن تمہارے دوست نے یہ جو پرفارمنس کی ہے لگتا ہے اب اپنے طریقے سے بتانا ہوگا۔ تیمور نے اسپرا کی بات کو کاٹ کر دمکاتے ہوئے کہا، دیکھو مسٹر، ہم نہیں جانتے تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، بہتر ہے تم جاؤ یہاں سے۔ اسپرا نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، اوکے، میں نے تمہارے دوست کو موٹی کہا، بدلے میں اس نے اس دن اندھیرے میں میرے اوپر کیچپ اور پانی پھینک دیا، اس لیے حساب برابر ہو گیا، اور میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تم کیسے جانتے ہو وہ ہم ہیں، اسپرا نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ تیمور نے گہری نظروں سے فاطمہ کی جانب دیکھا جس پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ایکچولی تمہاری دوست نے آج بھی وہی بریسلٹ پہنی ہوئی ہے جو اس دن پہنی تھی، بس اسی سے اندازہ ہوا ہے۔ اس نے فاطمہ کی بریسلٹ کی جانب اشارہ کیا۔ فاطمہ جلدی سے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ کہ حساب برابر، ہم نے جو کیا وہ زیادہ ہو گیا، اس کے لیے وی آر سوری، فاطمہ نے جلدی سے کہا۔ ہاں، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، اسے آنکھ مارتا مزید کچھ کہے وہاں سے غائب ہو گیا۔
اسپرا نے فاطمہ کی جانب دیکھا جو صدمے سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور پھر نظریں جھکا کر برگر کھانے لگی۔ اوکے، آئی سی یو ان نیکسٹ لیکچر۔ کچھ دیر خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد جب فائقہ کی واپسی کے کوئی اثرات نظر نہیں آئے تو اسپرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے جلدی سے کہہ کر باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ فاطمہ کیا ہو گیا ہے یار؟ اوکے ریلیکس۔ سارے لیکچر کے دوران فاطمہ کو نارمل نہ ہوتے دیکھا اسپرا نے آہستگی سے کہا لیکن وہ خاموش رہی۔ یار اٹ واز جسٹ اے ونگ اور اے کمپلیمنٹ۔ اوکے، اسپرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ ہلا کر نرمی سے کہا۔ اسٹوپڈ فلرٹ، فاطمہ نے تپے ہوئے لہجے میں کہا جس پر اسپرا کی جان میں جان آئی۔ وہ اپنی دوستوں کو چیختے چلاتے سن سکتی تھی لیکن خاموشی ہرگز نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ یا ہی از اسٹوپڈ، اسپرا نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سامنے بورڈ کی جانب دیکھا اور پھر وہ لیکچر لینے لگی۔ ہو از دیٹ گائے؟ دانش نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسپرا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا، اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت وہ 500 گارڈن ایریا میں موجود تھے۔ ہز نیم از تیمور حیدر، حمزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم لوگ اس نے لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ فائقہ نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آج ہی اس نے فٹ بال ٹیم کو بھی جوائن کیا ہے اور خود کو کیپٹن سمجھنے لگا ہے۔ دانش نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسپرا اس کی فٹ بال کو لے کر پسندیدگی اچھے سے جانتی تھی اگر وہ ٹیم کا پارٹ ہونے کی وجہ سے اسے بھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا۔ ریلیکس مین، ٹرسٹ میں تم اس سے زیادہ اچھے کھلاڑی ہو، حمزہ نے اس کے کندھے کو سہلاتے ہوئے کہا۔ آئی ہیٹ ہم ٹو، فاطمہ نے منہ مسوڑتے ہوئے کہا۔ مطلب تم لوگ اسے جانتے ہو پہلے سے ہی؟ دانش نے آبرو اچکاتے ہوئے کہا جس پر اسپرا کھلکھلا کر مسکرا دی اور پھر اسے سارا واقعہ بتانے لگی۔ واہ فائقہ، تم بہت اسمارٹ ہو، حمزہ نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا جس پر وہ بلش کرنے لگی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ واپس سے کچھ کرنے کی کوشش کرے تم مجھے بتانا، میں دیکھ لوں گا اسے۔ دانش نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا جس پر اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ اوکے گائز، میرا خیال اب آپ لوگوں کو گھر جانا چاہیے، دانش نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب تم نہیں چھوڑ رہے مجھے؟ اسپرا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری بیبی، آئی کانٹ ٹوڈے، دانش نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اداسی سے کہا۔ اٹس اوکے، ہم نکلتے ہیں پھر، اسپرا نے اٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ گرلز کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب تم بھی نہیں چھوڑ رہے مجھے؟ فائقہ نے حمزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ سوری بیبی، اگلا میچ بہت امپورٹنٹ ہے اور ابھی بہت ساری پریکٹس کرنی ہے، حمزہ نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کوئی پرینک کرنے کا سوچ رہے ہو؟ اسپرا نے مشکوک لہجے میں پوچھا کیونکہ ابھی تو وہ دونوں پریکٹس سیشن سے آئے تھے۔ نہیں تو، دونوں نے جلد سے کہا۔ لڑکیوں نے ان دونوں کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھا مگر وہ پھر اگنور کرتے وہاں سے چلی گئی۔ گھر واپس آ کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسپرا جو اپنی انگلش اسائنمنٹ مکمل کرنے میں مصروف تھی اچانک سے لاؤڈ میوزک کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ غصے سے وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ ارابیلا کے کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا جہاں ارابیل جمپ سوٹ میں ملبوس تھی، بال کندھوں تک بکھرے ہوئے تھے اور لپسٹک ہونٹوں پر بری طرح پھیلی ہوئی تھی جس پر اسپرا کو اندازہ ہو کہ ماما کے کاسمیٹکس کی شامت آئی ہوئی تھی۔ ڈیکریز دا والیوم، اسپرا نے چیختے ہوئے کہا۔ واٹ، بیلا نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ ڈیکریز دا والیوم، اسپرا نے اس کے کان میں اور اونچی آواز میں کہا کیونکہ میوزک کی آواز بہت زیادہ تھی۔ میرے کان میں کیوں چیخ رہی ہو؟ ویسے بولا، آواز کم کرو، میں کر دیتی ہوں، ارابیلا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا اور پھر اپنے قدم اسٹیریو کی جانب بڑھا دیے۔ اتنا کافی ہے؟ بیلا نے سادگی سے پوچھا جبکہ اس کے والیوم مزید تیز کرنے پر اسپرا دانت پیس کر رہ گئی اور خود آگے بڑھ کر جا کے والیوم کم کر دیا۔ اب اگر تم نے تیز کیا میں چڑیل کو بتاؤں گی اور وہ تمہیں کھا جائے گی، اسپرا نے اسے دھمکایا۔ بہت بری ہو تم پری، بیلا نے منہ مسوڑتے ہوئے کہا۔ دیٹس لائک مائی گرل، اس نے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا کیونکہ اب وہ جانتی تھی والیوم تیز نہیں ہوگا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تاکہ اسائنمنٹ مکمل کر سکے۔ تم پریکٹس کیوں نہیں کر رہے آج؟ اسپرا جو کلاس لینے کے بعد دانش کی پریکٹس دیکھنے آئے تھے لیکن وہاں پریکٹس نہ ہوتی دیکھ کر اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ اوہ ہائے سویٹ ہارٹ، یہ جو نیا لڑکا آیا ہے اس سے آج گراؤنڈ میں 50
راؤنड लगाने का शौक चढ़ा हुआ था, इसलिए आज बस ग्राउंड मसरूफ है। दानिश ने सामने इशारा करते हुए कहा, जहाँ तैमूर राउंड लगाने में मसरूफ था। व्हाट डिड यू डू? इस्प्रा ने आबरू उचकाते हुए पूछा। मैंने? यार मैं क्या करूँगा, जो भी किया इसने खुद किया है, दानिश ने मुंह बनाते हुए कहा। दानिश इस्प्रा ने वार्न किया। ओके मैं बताता हूँ, यहाँ आओ। उसने इस्प्रा को खुद की जानब खींचते हुए कहा, उसे अपने बराबर बैठा दिया, साथ ही आस पास लड़कों की परवाह के बगैर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। दालमी इस्प्रा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमने अपने कंप्यूटर जीनियस अरसलान को कहा कि कोर्स की एक मज़ाहिया वीडियो बनाकर तैमूर के यूट्यूब अकाउंट के ज़रिए अपलोड कर दो। वो उसने बनाकर काटी। हमारी यूनी के बच्चों के देखने से पहले ही कोच ने देख ली और उसी की सज़ा मिली है इसे। दानिश ने उसे ये सब इतने सुकून से बताया कि कोई आम सी बात चल रही हो। तो तुमने कुछ नहीं किया था? इस्प्रा ने सदमे से उसकी जानब देखा। हाँ मैंने किया है, लेकिन यकीन करो वो इस कदर फनी वीडियो है। तुम्हारी सोच है कोच खाली नीले रंग के शॉर्ट्स पहने हुए हैं जिस पर गोल्डन रंग के सितारे बने हुए हैं। दानिश ने कहका लगाते हुए कहा, तुमने मुझे सेंड क्यों नहीं की? कहीं वो यूट्यूब से डिलीट तो नहीं होगी? इस्प्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हो गए हैं, लेकिन हमजा के पास उसकी एक्स्ट्रा कॉपी पड़ी हुई है उसके लैपटॉप में। दानिश ने हमजा को आंख मारते हुए कहा, जिस पर उसने थम्स अप का इशारा किया। क्या तैमूर जानता है इस सब के पीछे तुम हो? इस्प्रा ने परेशानी से पूछा। हाँ वो जानता है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उसने ना ही ये कोच को बताया और ना ही हमने इस सिलसिले में कोई लड़ाई की है। दानिश ने तैमूर की जानब देखते हुए हैरत से कहा, जो राउंड पर राउंड लगा रहा था। दानिश तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गेम है और गेम भी फेयर तरीके से खेली जाती है, इस्प्रा ने उसे समझाते हुए कहा। वट एवर आई रियली डोंट केयर, लेकिन दानिश मैं हे दानिश पार्टी टू-नाइट बाय अहमद। उससे पहले इस्प्रा अपने अल्फाज मुकम्मल करती हमजा की आवाज़ गूंजी। पार्टी? लेकिन पार्टी की खुशी में इस्प्रा ने नासमझी से हमजा से पूछा। अहमद ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और अगले 5 साल तक वापस नहीं आएगा, इसलिए जाने से पहले पार्टी दे रहा है। हमजा ने उसकी जानब देखते हुए जवाब दिया। ओह ठीक, वी विल बी देयर राइट बेबी। दानिश ने इस्प्रा की जानब देखते हुए उससे पूछा, लेकिन दानिश मामा ने तो आज आप लोगों की फैमिली को डिनर पर इन्वाइट किया हुआ है, इस्प्रा ने लाब छुपाते हुए कहा। हाँ तुमने रात में मुझे बताया भी था है, मैं अपनी होने वाली सासू माँ को खुद ही मना लूँगा, हम पार्टी पर चलेंगे, तुम फिक्र मत कर फूफो, मुझे मना नहीं करेगी, उसने इस्प्रा को यकीन दिलाते हुए कहा। और उसका मामू ज़ात था और वो जानती थी मामू को वो किस कदर अजीज़ है, इसलिए उसकी जानब देखते हुए मुस्कुरा दी। ओके पार्टी उसके घर में है क्या? इस्प्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं स्वीट हार्ट क्लब में, जो टाउन के आखिर में है वहाँ। हमजा ने उसके गाल खाते हुए कहा। ओके मैं गर्ल्स को बता दूँ, इस्प्रा ने उठते हुए कहा। ओके। दानिश ने फ्लाइंग किस करते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी और फातिमा फायका की तरफ बढ़ गई। ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल माय प्रिंसेस। मलिहा बेगम ने अपनी बेटी को पसंदीदा नज़र से देखते हुए कहा, जो वाइट रंग का लिबास पहने खूबसूरती से मेकअप किए नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लगती थी। शुक्रिया मामा, इस्प्रा ने हील पहनते हुए कहा। जैसे ही दरवाजे की बैल बजी वो जानती थी बाहर दानिश है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। लगता है दानिश आ गया है, चलो मैं उससे मिल लूँ। मलिहा बेगम कह कर नीचे की जानब रवाना हो गई। उफाला जी पहले भी दानिश के साथ बाहर जाती रही हूँ, लेकिन आज इस दिल को सुकून क्यों नहीं है, इतना बेचैन क्यों है? वो अपनी धड़कनों को मामूल पर लाती मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतरने लगी उसकी नज़र दानिश की तरफ उठी, जो इंतहाई प्यारा लग रहा था और उसकी वालदा से बातों में मसरूफ़ था। लेकिन जैसे उसकी नज़र इस्प्रा की तरफ उठी उसकी आंखें थमी, वो लागी इस कदर हंसी रही थी। अहम 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 मलिहा बेगम ने गला खंगारा। आई एम सॉरी, दानिश ने कान को जाते हुए कहा। सॉरी पप्पा, हमारी वजह से आपके डिनर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, दानिश ने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं बेटा, कितनी दफ़ा सॉरी बोलोगे, बस मेरी लाडली का ख्याल रखना, तुम्हें पता है ना इससे कितनी शरारतें सूझती हैं। मलिहा बेगम ने परेशानी से कहा। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं अपनी फांसी और होने वाली बीवी का पूरा पूरा ख्याल रखूँगा और ज़रा से भी शरारत करेगी तो इसके कान भी खींचूँगा। दानिश ने मोहब्बत से उनके माथे पर बोसा देते हुए कहा। हमेशा खुश रहो दोनों, मलिहा बेगम मुस्कुराते हुए बोली। हाय ब्यूटीफुल, दानिश ने सीढ़ियों पर खड़ी अराबेला को कहा।
او دانش، یہ کہتے ارابیلا تیزی سے سیڑھیاں اتر کر دانش کی باہوں میں آسمائی، جس نے بغیر دیر کی اسے اوپر کی جانب اچھال کر کیچ کیا، جس سے اس کی ہنسی پورے گھر میں گونجنے لگی۔ تو آپ اور پری باہر جا رہے ہو؟ ارابیلا نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حل کر کے پوچھا، ساتھ دانش کے گال پر کس کیا۔ ہاں، میں اور پری باہر جا رہے ہیں، دانش نے اس کے بال کان کے پیچھے کر کے محبت سے جواب دیا۔ او، ارابیلا نے بس اتنا ہی کہا، ایک منٹ، لیکن میں تمہارے لیے بھی کچھ لایا ہوں، اس نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالتے ہوئے کہا، جس پر بیلا کے چہرے پر زمانے بھر کی خوشی بکھرنے لگی۔ واہ، کتنا پرفیکٹ ہے نا یہ! شکریہ اللہ پاک اس شخص کو میری زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ اسپرا ان دونوں کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر دل ہی دل میں بولی، اوکے چلیے اب۔ اس نے اسپرا کے سامنے ہتھیلی پھیلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، وہ جو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جلدی سے باہر نکل کر بولی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اوکے بائے پری اور دانش، ارابیلا نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ بائے، اور دونوں اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ملیحہ بیگم نے دونوں کو محبت سے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ بیبی، دانش نے محبت سے بھرپور لہجے میں اسے پکارا جو گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی۔ یس، اس نے پلٹ کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ پہنو۔ دانش نے ہاتھ میں موجود گولڈ کی چین کی طرف اشارہ کیا جس میں خوبصورت سا دل بنا ہوا تھا۔ اٹس کیوٹ، اسپرا نے اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا میں پہنا سکتا ہوں؟ پلیز، ہاں ضرور۔ اس نے آگے بڑھ کر اسپرا کی گردن سے بال پیچھے کر کے چین پہنا دی۔ پرفیکٹ، وہ اس کا روح اپنی جانب کر کے بڑبڑایا۔ تھینکس دانش، وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مجھ سے ویٹ ہی نہیں ہو رہا۔ ہماری شادی کب ہوگی؟ ویسے میں نے آج ماما کو کہا ہے، پھپھو انکل سے شادی کی ڈیٹ لی، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور گال دہکنے لگے۔ چلیے اب، دانش نے دروازہ کھول کر کہا جس میں وہ بیٹھ گئی، اور پھر وہ دونوں پارٹی کے لیے روانہ ہو گئے۔ مورٹی کلب، یہ کچھ عجیب نام نہیں ہے؟ اسپرا نے کلب کے سامنے کھڑے ہو کر نام دیکھتے ہوئے دانش سے پوچھا۔ اٹ مینس ڈیتھ ان اٹیلین، دانش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے سکون سے کہا، جبکہ خوف سے اسپرا کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کوئی اپنے کلب کا نام ڈیتھ کلب کیوں رکھے گا؟ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کر کے بوکھلاتے ہوئے کہا، کام ڈاؤن بیبی، اٹس جسٹ اے نیم۔ شاید اس کا آنر اٹالین ہو، اس وجہ سے اس کا نام ایسا ہے۔ اسپرا کو انکمفرٹیبل دیکھ کر دانش نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا اور اپنے قدم کلب کی طرف بڑھا دیے جہاں وہ باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ دانش نے نیچے جھک کر ایک باڈی گارڈ کے کان میں کچھ کہا جس سے اس نے فوراً اندر جانے کے لیے راستہ کھول دیا۔ جیسے ان دونوں نے اپنے قدم کلب کے اندرونی حصے میں رکھے، وہاں انہیں ہر چیز نیون لائٹ کی وجہ سے بلیک رنگ کی نظر آنے لگی۔ الکوحل کی خوشبو ہر جانب محسوس کر کے اسپرا نے جلدی سے دانش کے بازو پر اپنی پکڑ مزید مضبوط کر دی۔ دانش اسپرا کی پریشانی محسوس کر کے جلدی سے اسے لے کر لوگوں کے جھنڈ سے آگے بڑھنے لگے جہاں لوگ دیوانہ وار لاؤڈ میوزک پر ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ جلد ہی وہ لوگ ایک دروازے تک پہنچے اور پھر وہاں سے کھلے ایریا میں داخل ہوئے۔ وہاں اپنے چہرے دیکھ کر اسپرا کی جان میں جانے، کیونکہ وہاں سب ان کے کلاس فیلوز اور فرینڈز موجود تھے۔ آس پاس تحت لائٹ سے سجے دلکش لگ رہے تھے اور اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی عمارت موجود تھی۔ دیٹس دا VIP سیکشن، اس عمارت میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب رومانس کرنے میں مصروف ہیں، جو تم مجھے کرنے نہیں دیتی۔ دانش نے اسے عمارت کو دیکھتے پایا تو اس کو پشت سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما بتانے لگا، جس سے اسپرا کے گال لال ٹماٹر ہو کے، دیکھو تم کسی دن میرے ہاتھوں۔ دانش، اس سے پہلے اسپرا اپنے الفاظ مکمل کرتی کسی کی اونچی آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ احمد، دانش نے پلٹ کر اسے پکارا اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ کیا یار، جانا ضروری ہے؟ مت جاؤ، دانش نے اداسی سے کہا۔ ہاں ضروری ہے، لیکن فکر مت کرو، ہم رابطے میں رہیں گے، احمد نے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہا۔ ہائے احمد، اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یو آر لکنگ سپر بیوٹیفل، احمد نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا بلش کرنے لگی۔ اسی وقت دانش نے اس کی کمر کے گرد پوزیسیولی ہاتھ رکھ دیا۔
بیہیو مین شی از مائن، دانش نے وارن کیا۔ ہاں ہاں اوکے اوکے ریلیکس، احمد نے سرنڈر کرتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ اوکے آپ لوگ پارٹی انجوائے کرو، میں باقی سب سے مل لوں، احمد کہتا ہوا باقی لوگوں کو ویلکم کرنے چلا گیا۔ بہت بری بات ہے فیری، دانش نے اس کا رخ اپنی جانب کر کے منہ بسوڑ کر کہا۔ کیا؟ اسپرا نے ناسمجھی سے کہا۔ یو بلشڈ ریڈ ایٹ ہز کمپلیمنٹ، دانش نے ابرو اٹھاتے ہوئے کہا۔ اسپرا نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سو ایکسکیوز می، دانش نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا سوری، میرا خیال ہے ہمیں اپنے گینگ کو ڈھونڈنا چاہیے، پتہ نہیں اتنے رش میں سب کدھر ہیں۔ اسپرا نے اس کا دھیان حمزہ، فاطمہ اور فائقہ کی طرف کیا۔ وہ دیکھو سامنے فاطمہ اور فائقہ، دانش نے اس کا رخ ان کی جانب کیا، جو دنیا سے بیگانہ ہو کر ڈانس کرنے میں مصروف تھی۔ کچھ شرم ہے دونوں کو کیسے ڈانس کرنے میں مصروف، آس پاس کی کچھ ہوش بھی ہے، اسپرا نے ان کے قریب جا کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ او واو، فائنلی میڈم آ گئی، اور دیر سے آ جانا تھا، فائقہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ حمزہ کدھر ہے؟ دانش نے آس پاس حمزہ کو نہ پا کر فائقہ سے پوچھا۔ ادھر، حمزہ کی آواز نے ان کی توجہ اپنی جانب کھینچی، جس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنکس کے 2 گلاس موجود تھے، جو اس نے آگے بڑھ کر دانش اور اسپرا کو پکڑا دیے۔ جیسے جیسے رات گزرنے لگی ویسے ویسے پارٹی کا مزہ دگنا ہونے لگا، ستارے آسمان پر پورے آب و تاب سے چمکنے لگے، جبکہ چاند ان کا بادشاہ بنا آسمان کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے لگا۔ وہ پانچوں مسلسل ڈانس اور ڈرنکس پی کر تھکے تو ان سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئے جو وی آئی پی کلب کی طرف جا رہی تھی، جہاں دانش حمزہ کی کسی بات پر دل کھول کر ہنس رہا تھا، جبکہ لڑکیاں اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ ہائے پارٹی وانا ڈانس، طیب جو فٹ بال ٹیم کا کھلاڑی تھا، اس نے فاطمہ کے قریب آ کر پوچھا۔ اس کا نام فاطمہ ہے، فاتح نہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ڈانس نہیں کرے گی؟ اس سے پہلے فاطمہ کچھ بولتی تیمور کی سلگتی ہوئی آواز گونجی۔ سب نے حیرت سے تیمور کی جانب دیکھا۔ لیکن میں ڈانس کروں گی، فاطمہ نے تیمور کو چڑھانے کے لیے کہا، لیکن جیسے اپنا ہاتھ طیب کے ہاتھ میں دینے لگی، تیمور اس کا ہاتھ تھام کے منع کیا ہے نا، سمجھ نہیں آیا کیا؟ تیمور نے اپنی براؤن آنکھیں اس کی کالی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا، جس پر فاطمہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تیمور اپنی حد میں رہو اور اس کا ہاتھ چھوڑو، دانش و حمزہ نے ایک دم سے کھڑے ہو کر کہا۔ جو کہا ہے اس پر دھیان دینا اور نہ سننے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ وہ ان دونوں کو اگنور کرتا جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری تو… اس سے پہلے دانش غصے سے اس کے پیچھے جاتے، اسپرا نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ مت جاؤ پلیز، اگنور کرو، ویسے بھی سب ٹھیک ہے، ریلیکس، اسپرا نے اس کے بازو کو سہلایا۔ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟ فائقہ نے فاطمہ سے پوچھا۔ ہاں یار ٹھیک ہوں، ویسے ہی زیادہ شوخا ہوتا ہے، دوبارہ ملے منہ توڑ دوں گی اس کا۔ فاطمہ نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے سکون سے کہا تھا کہ سب نارمل ہو جائے۔ آر یو شور؟ اور اگر تمہیں ڈانس کرنا ہے جاؤ کرو، میں بھی دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے، دانش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے پاؤں درد کر رہے ہیں، وہ تو بس اسے چٹانے کے لیے کرنے لگی تھی، ورنہ ہمت نہیں ہے، فاطمہ نے طیب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے کوئی بات ہو تو بتا دینا، حمزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ محض سر ہلا گئی۔ لیٹس ڈانس، دانش نے اسپرا کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو میں نہیں اتنی ہائی ہیل پہنی ہوئی ہے، میں گر جاؤں گی۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، تم فکر مت کرو، ہم آہستہ آہستہ ڈانس کریں گے اور تمہیں بالکل بھی گرنے نہیں دوں گا۔ دانش نے اسے باہوں میں بھر کر ڈانس فلور پر کھڑا کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس کے بازو اپنی گردن کے گرد حال کر دی، جبکہ اپنے بازو اس کی کمر کے گرد، اور لیرکس کے مطابق ہلکا ہلکا وہ ڈانس کرنے لگے۔ سم ونز ٹرائنگ ٹو بی رومانٹک، اسپرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اس کے لیے محبت موجود تھی۔ تمہارا مطلب میں ویسے رومانٹک نہیں ہوں؟ اس نے اسپرا کو گھما کر واپس سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم رومانٹک تو بالکل بھی نہیں ہو، اسپرا نے گہری سوچ میں ڈوبنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سراسر الزام ہے سویٹ ہارٹ، دانش نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ دانش بھی اسے ہنستا ہوا دیکھ کر مسکرا دیا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ آئی لو یو اسپرا، دانش نے مدہوش لہجے میں کہا۔ اسپرا نے اپنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو محبت سے لبریز تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تھمی، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، اسے محسوس ہوا جیسے اس کا وجود کسی کے نگاہوں کے حصار میں جل رہا ہے۔ گھبراہٹ اور خوف سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں۔
لیکن اس نے ان آنکھوں کی تپش کو اگنور کر کے سامنے کھڑے اپنی فیانسی پر فوکس کرنا چاہا، لیکن بے سود۔ اس پر ریلیکس بیبی، کوئی جلدی نہیں ہے جواب دینے کی، اتنی نروس کیوں ہو رہی ہوں؟ میں پہلی دفعہ تھوڑی یہ کہہ رہا ہوں۔ دانش نے اسے گھبرائے ہوا دیکھا تو پریشانی سے اس کا بازو سہلاتا ہوا بولا، میں ٹھیک ہوں، بس ویسے۔ اس پر نے خود کو مضبوط ٹھہراتے ہوئے کہا، جس پر دانش نے سمت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری جانب گھمائے اور ڈانس کرنے لگا، جبکہ اسی پر اس برا کی نگاہ اٹھی اور دور کھڑے وجود سے ٹکرے جو وی آئی پی حصے کی بالکونی میں کھڑے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بلیک ٹی شرٹ اس کے وجود سے چمٹی ہوتی، جبکہ بازو پر ٹیٹو صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ بغیر پلکے جھپکے اور جہاں وہاں دیکھے صرف اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جس کے لب آپس میں بے بس تھے اور کالے رنگ کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس برا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بیوٹیفل، وہ زیر لب بڑبڑائی، کون؟ وہ اس کے وجود میں اس قدر کھو گئی کہ یہ بھی بھول گئی کہ اس وقت وہ یہاں اپنے فیانسی کے ساتھ موجود ہے۔ دانش کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی، کوئی نہیں، مجھے پانی پینا ہے پلیز۔ اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، او میں ابھی لایا۔ دانش کہتا پانی لینے چلا گیا۔ اس نے واپس سے اسی جگہ دیکھا جہاں ابھی بھی کھڑا وہ شخص اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں ہلا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی پلکیں جھپکی تھی۔ اسے غصے سے گھورنے لگی، لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑا تو وہ بھی اس کی ڈارک پیچ بلیک آنکھوں میں بغیر پلکیں جھپکتے دیکھنے لگی۔ کچھ وقت جب دونوں ایسے ہی بغیر پلکیں جھپکے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے ایک دوسرے کی روح تک میں جھانک رہے ہو، تو اس برا نے محسوس کیا جیسے اس کے لب وہ مسکراہے، یعنی اسے اس برا کا یوں چیلنج کرنا مزہ دینے لگا ہو، جس پر اس برا کا پورا وجود خوف سے لرزا۔ نہ جانے کیوں اسے اس سے خوف محسوس ہوا۔ پری، دانش نے پانی کی بوتل اس کے سامنے بڑھاتے ہوئے اسے پکارا، گھر چلیں؟ اس نے جلدی سے کہا کیونکہ اس کی دھڑکنیں خوف سے بڑھتی جا رہی تھی۔ دانش نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ آر یو آل رائٹ؟ دانش نے نرمی سے پوچھا۔ یا آئی ایم پرفیکٹلی فائن۔ بس گھر چلیں، اس پر نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، اوکے، میں سب کو بائے بول آؤں پھر نکلتے ہیں۔ بائے بولنے کے بعد وہ لوگ جیسے وہاں سے نکلنے لگے، اس نے آخری دفعہ پیچھے پلٹ کر اسی جگہ دیکھا جہاں ابھی وہ ویسے ہی اسی حال میں کھڑا صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسی پل کسی نے اس کی کمر کی طرف اپنا بازو ہل کیا، جس پر وہ گھبرا کر اچھلی۔ ریلیکس پیری، میں ہوں دانش۔ لیکن اس کی آنکھیں واپس سے اسی بالکونی کی جانب گئی جہاں اس نے اس کے وجود کو ہلکا سا آگے کی جانب ہوتا ہوا محسوس کیا، اور پھر اس کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس پر نے اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھا جو اسے کچھ کہہ رہی ہوں، جیسے کہ وعدہ کر رہی ہوں کچھ ہوگا اور یہ کچھ بہت ہی جلد ہوگا۔ ڈر، ہوپ اور بے بسی سے اس کا وجود لرزا۔ وہ جلدی سے دانش کا ہاتھ پکڑ کر کلب سے باہر نکل آئی۔